الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे, आपका तालीमी सफ़र बखैर खूब जारी होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में एक शेर आपकी नज़र करूँगा कि हज़ार खौफ हों लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू आपकी गोश गुजार करेंगे वो है इस्लामी उसूल और हमारा मुआशरा। अब ये इस्लामी उसूल क्या, ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी कुरान और सुन्ना। आपको ये हैरत होगी जान के कि आज से कुछ 100 साल पहले कुरान और हदीस का इल्म इतना आम नहीं था। इसकी मैं मज़ीद वजाहत इस तरह से करना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से इन उलूम तक पहुँचा जाता था, या इन उलूम की इशाअत के जो तरीक़ाकार थे मुश्किल थे, इबलाग़ के ज़राए महदूद थे। आज आप देखिए तो बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की जो तफासीर हैं वो मौजूद हैं। सोशल मीडिया की सहूलत इस वक्त मैसर है। आप एक क्लिक पे कुरान की आयत करीमा, फिर उनका तर्जमा, उनकी मुख्तलिफ़ तफासीर जो उलमाए कराम ने की है, फिर अहादीस की जो कुतुब हैं और मुस्तनद तरीन जो किताबें हैं सियाह सित्ता, वो भी एक क्लिक पर आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनका हवाला चेक कर सकते हैं कि जनाब जिस हदीस के बारे में आपको बताया जा रहा है वो कितनी मुस्तनद है, कितनी सही है, कि रिवायात क्या हैं। पूरी एक चेन तक आप पहुंच सकते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, कि उनसे ये बात रिवायत करते करते यहाँ हम तक पहुँची है। हैरत ये होगी और अफसोस इस बात का है कि पहले इल्म या शऊर इस हवाले से कम था, अमल ज़्यादा था। हदीस किसी तक पहुँची है तो बस मजबूती से उसने उसको थाम लिया, उस पर अमल किया। आज कुरान हदीस हमारे मशाहिर की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, उनका इल्म भी है, उसमें हम बड़ी शद्दुमत से गुफ्तगू भी करते हैं। लेकिन जैसे आगाज़ में मैंने कहा, दिल कुछ और कहता है, ज़ुबान से अदा कुछ और करते हैं, और अमल तो यकसर उससे मुख्तलिफ हुआ करता है। ये क्या वजह है कि इस्लामी उसूल हम अपने आप को मुसलमान कहलवाने पे बड़े नाज़ा हैं, खुश भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी करम नवाजी है। माशरा वो सूरत पेश नहीं करता, वो शक्ल दूसरों को दिखाता नहीं है कि वाकई ये इस्लामी माशरा है। किस तरह से दुनिया को, और अब शायद तबलीग का, ताक़ीद का या तलक़ीन का तरीक़ा भी कुछ बदल गया है। आपने अपने अमल से एक बात साबित करनी है कि आप कितने बेहतर हैं या बेहतरीन हैं, या आप जो फॉलो कर रहे हैं या जिसका दावा कर रहे हैं। आज थोड़ा सा इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। गंभीर मसला है कि हम जो जानते हैं उस पर अमल नहीं करते। हालांकि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अब जानने के बावजूद भी एक आदमी यानी जिसको अल्लाह ने बीनाई अता की हो, आंखें बंद कर ले, वो देखना पसंद ना करे, तो कितना बड़ा अलमिया है और कितनी बड़ी अफसोस की बात है। हम ये सभी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम, बड़े मुकर्रम उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमा है स्टूडियोज़ में। आप सीरत चेयर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इस प्रोग्राम यानी नूर बसीरत में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है एक तो बड़ी खुशी होती है, आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट और एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। जितने भी परेशान हो जाएं, लेकिन जब एक टॉपिक लेके आपके पास पहुँचते हैं तो लगता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं, हल हो जाएगा। फरमाइएगा क्या वजह है? उसूल कुछ और हैं, प्रैक्टिस कुछ और है। यानी आप दुनियावी एतबार से भी हम देखें कि हमारे बच्चे भी जानते हैं कि हम साइंसी उलूम के हवाले से जो पढ़ते हैं प्रैक्टिकल भी उसी के मुताबिक होता है, अदरवाइज़ बिल्कुल दो मुख्तलिफ राहों पे हम चल नहीं सकते। एक इस्लामी उसूल के हवाले से उसूल कुछ और बताते हैं, अमल हमारा उसका कुछ और जो है वो खबर देती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नूर बसीरत का ये सिलसिला अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जारी है, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जानने वालों को और अपने तालिबा को ये बात बहुत आसान तरीके से समझाएं कि दीन इस्लाम ये एक दीन है, ये सिर्फ़ मज़हब नहीं है। दुनिया में मज़हब का कंसेप्ट सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि वो एक पूजा पाठ का एक निज़ाम है। इस्लाम जब हम दीन कहते हैं तो ये पूरा एक दस्तूर ज़िंदगी है। कोई भी ज़िंदगी का काम आप कर रहे हो, चाहे इल्म हासिल कर रहे हो,
کوئی معاش کی تلاش میں ہوں، اپنے نفس اور اخلاق چاہتے ہوں، یعنی کوئی بھی زندگی کے جز تک ہمیں مکمل معلومات ملتی ہیں، ایک پوری ہدایات ملتی ہیں، اور کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں چھوڑا دین نے جس کے بارے میں رہنمائی نہ مہیا کی ہو۔ اس لیے یہ جب ہم دین کا لفظ بولتے ہیں تو یہ ایک جامع اصطلاح ہے، یعنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور قومی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح پر جو معاملات ہیں ہمارا دین وہ بھی ہمیں بتاتا ہے، اور وہ اتنے خوبصورت ہے اور اتنی آسانی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری اپنی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی اور پورا معاشرہ اور پوری دنیا امن میں آ جائے گی کہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ایک تو یہ بتایا دین نے کہ جو بھی دین کی طرف یا کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہو۔ اب علم کی تعریف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے علم معلومات کا آغاز کر لینا، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ علم بالیقین ہو، یعنی اس لیے کہا گیا نا کہ ایک جو ہے وہ معلومات ہے، میں آپ کو معلومات مل گئی مجھے، لیکن اس کا سورس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اوتھینٹک بات ہے، تحقیق والی بات ہے، حتمی بات ہے، کیونکہ جو علم قرآن اور سنت کا علم ہے یہ حتمی ہے، یہ علم بالوحی ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم آیا ہے جو انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات اور حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس یہ محفوظ ہے، اور یہ وہ علم ہے جس پر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ سنی سنائی بات میں عمل نہ کریں، جس طرح آپ زندگی کے تجربات کے اندر ایک مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہیں، اسی طرح دینی امور کے اندر، دنیاوی امور کے اندر جو دین ہمیں چیز دے رہا ہے اسے حتمی سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم معلومات تو لے لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے سورس کا علم نہیں ہوتا، اور پھر ہم اس پر چل پڑتے ہیں، اس میں ظن اور گمان کا پہلو ہوتا ہے۔ جب وہ اصل ہی نہیں ہے اس کی تو وہ علم یا وہ معلومات بھی مفید نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے قرآن مجید نے بہت زور دیا ہے کہ اور بار بار یہ کہا ہے کہ اس دنیا پہ غور و فکر کرو، کچھ قوتیں تمہارے پاس ایسی ہیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، ادراک کی قوتیں تمہیں عطا کی ہیں، اس لیے کہ یہ سارے ذرائع علم اور وسائل علم تک پہنچنے کا ذریعہ، یعنی ہاتھ دیے، کان دیے، بصارت دی، بصیرت دی، سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت دی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک انسان کو ادراک کی ساری قوتیں عطا کر کے کہ ان کو استعمال میں لاؤ، اور اس سے جو تمہیں علم ملتا ہے، یقینی علم، مشاہداتی علم، وہ تم دیکھتے ہو تو اس پہ یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح جو روحانی علم ہے اور زندگی گزارنے کا علم ہے وہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں محفوظ ہے۔ اب باقی معاملات تم اس کے مطابق کرو، اپنی زندگی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر کوئی ترتیب نہ ہو، بلکہ ایک اصولوں کے مطابق زندگی ہو۔ مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے، عبادت، نماز روزہ جس طرح عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے، اس کا چلنا بھی عبادت ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا، اور اسی راستے کے اندر اس کی اگر شہادت ہو جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے۔ یہ وہ دیکھیں نا ایک رخ متعین کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے تصور میں یہ اسلام کا جو تصور ہے، دین کا تصور ہے، زندگی کا جو تصور ہے، اس میں ہر چیز نیکی ہے، ہر چیز خیر ہے اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ میں اگر ایک راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، ایک دو نظریے ہیں۔ ایک میں اس نظریے سے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے، اس نے حکم دیا ہے کہ اپنا مال جو میں نے تمہیں دیا ہے، مال میرا ہی ہے، میں نے تمہیں صرف اختیار دیا ہے، اس مال میں سے تم غریبوں پر خرچ کرو، اللہ کا حکم کر کے خرچ کرے گا، اس نیت سے کرے گا، اللہ اسے ثواب بھی دے گا اور اس کے اندر برکتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ میں مال تو دے رہا ہوں، مجھے لوگ سخی کہیں، بڑا امیر آدمی ہے، بہت ہی مہربان آدمی ہے، اور اس سے اس کا مقصد اپنی شہرت اور اس کی اپنی مال و دولت کو دکھانا مقصود ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو اسے وہ اجر نہیں ملے گا۔ وہ دنیا میں تو مل جائے گا، اس کو لوگ اسے یہ کہیں گے، لیکن جو اصل مقصود ہے
وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کی خوبصورتی ہے وہ اصول زندگی کے اندر ہے۔ اگر آپ ان اصولوں کو اپنائیں جو دین بتاتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے بہت کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ان میں بالکل فطری چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دین اسلام فطرت سے کوئی چیز ہٹ کر نہیں ہے۔ صحیح۔ جس طرح ہم فطرت، قرآن اسی لیے کہا کہ یہ دین فطرت ہے، اور انسان کو بھی فطرت پر پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ فطری چیزیں جو انسان دنیا کا نظام چل رہا ہے اسی کے مطابق اگر تم چلاؤ گے زندگی کو، اور یہ دین سے مطلوب بھی ہے اور یہی دین کہتا بھی ہے، تو تمہاری ساری زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہوگی۔ صفائی ہے، ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اولاد سے محبت ہر ایک کو ہے۔ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، جو انسان دیکھتے ہیں، ذرا موسم بدلا آپ کی طبیعت بالکل حشاش بشاش ہو گئی، ایک پسند، ایک اچھی چیز ہے۔ یہ فطری چیزیں جو انسان کو خوبصورت لگتی ہیں، قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ ساری چیزیں ایک فطرت میں رکھ دی گئی ہیں اور انسان کو بڑی پسند ہیں۔ اس سے اس کی محبت ہوتی ہے، سونا چاندی سے محبت ہے، اپنی ازواج سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، اس دنیا کے مال و متاع سے محبت ہے۔ یہ بالکل مطلوب ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اور اگر آپ ان اصولوں، جو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کی زندگی کے ایک دورے جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ ایک تو اس کے جو دینی اثرات ہیں، اور دوسرے اس کی جو آپ کی زندگی میں گزارتے ہوئے معاشرتی اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ معاشرتی اصولوں پہ ہم آغاز میں بات کرنا چاہیں گے۔ مسجد کا جو ایک اہم کردار رہا ہے معاشرے کو آپس میں جوڑنے کے حوالے سے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مساجد کے حوالے سے بس نماز ادا کی اس کے بعد اس مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہماری بھی غفلت ہے کہ ہم وہاں جا کے سو جاتے ہیں یا پھر بعض اوقات مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جو محلے کے یا اس علاقے کے بزرگ ہیں وہاں پہ بیٹھیں، اور پہلے تو یہ یعنی جاننے کی کوشش کریں کہ کون ساتھی ہیں جو آتے نہیں ہیں مسجد، کس کا کیا مسئلہ ہے، پڑوسیوں کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں مگن ہے۔ مسجد جی اسلامی معاشرے کی ایسا ایک ادارہ ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کا تصور صرف یہاں تک رہ گیا ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے اس کے اندر۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، سجدہ گاہ ہے، اور اسے بیت اللہ سے ایک نسبت ہے۔ اللہ نے اس کو بہت ہی اس کی یعنی تقدیس بیان کی ہے کہ ان المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہاں سجدہ اللہ کے حضور ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا معاشرتی ادارہ ہے، مسلم سماج کے اندر اس سے اتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری پر جو پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کا قیام، اور آپ خود اس میں شریک ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ برکتیں فرمائیں اس میں، کون اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا، کون اس میں اس کی زمین میں مدد کرے گا، اس کی تعمیر میں حصہ لے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ تقریباً 13 سالہ مکی زندگی کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے، 12-13 سالہ زندگی کے اندر، کہ مسجد ایک مرکز تھا، وہی مرکز تھا جہاں تعلیم بھی ہو رہی تھی، جہاں جو عبادات ہیں وہ بھی ہو رہی تھیں، جہاں افواج کی تربیت ہو رہی تھی، وفود آ کے ٹھہر رہے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم وفود، یہود اور نصارہ کے وفود بھی آتے تھے تو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا، اور وہ اپنے دین کی اسی طرح عبادت بھی کرتے تھے، انہیں اجازت تھی۔ تو یہ اب دیکھیے کہ مسلم سماج کے اندر مسجد ایک ایسا مرکز ہے معاشرے کے اندر کہ کمیونٹی کا ہر فرد، حتیٰ کہ خواتین اور بچے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے دیکھیے جمعہ کو ہم کہتے ہیں کہ یوم الجمعہ جو ہوتا ہے وہ ایک اس میں دنوں کا سردار ہے، اس لحاظ سے کہ جمعہ یعنی جماعت کے اکٹھا ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اتنے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اجتماعیت کا یہ دین ہے۔ اس طرح یہ دین یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کمیونٹی کا ادارہ ہے اسے بہت ہی خوبصورت ہونا بھی چاہیے، جس طرح سے ڈیکوریٹ کیا جائے، اس کی بنیادی ضروریات، اس کے واش روم، اس کے اندر صفائی ستھرائی، لوگوں کو راحت ملے، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ بے شمار برکات ہے، اس کے لیے کوشش کرنا، اسے خوبصورت رکھنا، اور اس میں لوگوں کو اس طرح انہیں موٹیویٹ کرنا، انہیں ترغیب دینا کہ اللہ کے گھر میں آؤ، تاکہ اپنے تمام معاملات، حتیٰ کہ ہمیں یہ معلوم ملتا ہے کہ مسلم سماج میں ایک بڑے عرصے تک یہ بڑی پختہ روایت رہی ہے، اور آج بھی بعض دیہاتوں میں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے
کہ مسلم معاشرے میں جو خاندان کا آغاز ہوتا ہے نکاح، یہ مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ خاندان کی ابتدا ہو رہی ہے، اور وہاں تلقین ہوتی ہے، اتنے لوگوں کے سامنے ایک گواہ ہوتے ہیں اور اتنے لوگ شہادت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ معاشرتی جو بندھن کا آغاز ہو رہا ہے انہیں تلقین کی جا رہی ہے کہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اتنے لوگ گواہ ہیں، اسے مستحکم رکھنا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات بھی، ہم بچوں کی تعلیم ہم اس میں مرکز بنا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اتنی قیمتی جگہ ہم نے تالا لگا دیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اس کو ہمیں بھرپور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ عیدین اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ مسجد کا جو ایک مرکز ہے ایک ایسا بھرپور ہو جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے مدد کے، آج سیلاب کا دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر ایسی قدرتی آفات کی وجہ سے مسائل درپیش ہیں، یہ مسجدیں ہی پناہ گاہ ہیں۔ آپ وہاں وہ جہاں اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے تو لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایسی جگہیں، ایسی خانقاہیں ہیں جہاں لوگ پناہ لے کے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پھر لوگوں کی ایک روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور نسبت بھی ہوتی ہے۔ جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے لوگ اس کی طرف لپک کے آتے بھی ہیں کہ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں، مسلم سماج میں اس میں بڑی ضرورت ہے کہ صرف اسے ایک خاص نہ بنا دیا جائے جیسے دیگر کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ ایک پوجا پاٹھ تک ایک جاتے ہیں اپنے مندر میں، اپنے معبد میں وہ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں مسجد ایک وسیع تر ایک ادارہ ہے اور اسے اسی طرح رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے۔ دوستوں مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو نور بصیرت میں آج کے موضوع پہ مزید گفتگو آپ کی گوش گزار ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی جناب، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نور بصیرت پروگرام میں آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے اسلامی اصول اور ہمارا معاشرہ۔ معاشرت سے تھوڑا معیشت کی جانب بڑھیں گے اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم معاشی جو اپنے لین دین کے معاملات ہیں کس حد تک اسلام کو فالو کرتے ہیں، بلکہ پھر ایک افسوس کے ساتھ بات کرنا پڑے گی کہ اسلامی اصول کو پس پش رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب، سود بہت عام ہو گیا ہے بین الاقوامی سطح پر بھی، اور ہم اگر قومی اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک مجبوری، ایک ہیلا اور کچھ وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ کیا کریں جناب، ہم تو چاہتے ہیں لیکن ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ارادتاً یا اپنی کوشش کہیں کرتے ہیں کہ ہم اس نظام سے اپنے آپ کو باہر لے کے آئیں کہ جو خالصتاً پیورلی اسلام مخالف ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو اصول یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے حلال کے حوالے سے زیادہ حرام کو متعین کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ حلال ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ حرام ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہیں، باقی ایک عموماً طور پر فرمایا گیا ہے کہ کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، حلال کو اگر متعین کر دیا جاتا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، گننا بڑا مشکل ہوتا، لیکن حرام کو متعین کر دیا ہے، اس لیے بڑا واضح طور پر جن چیزوں میں قرآن سنت میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں ایک سود بھی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور بڑی اس پر نصوص ہیں، بڑی قرآن و سنت کی بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ اب سود یہ ہے کہ انسان ایک محنت نہیں کرتا، ایک کسی کو وہ قرض دیتا ہے اور ساتھ وہ اس کو قید کے ساتھ کہ مجھے یہ قرض جب آپ واپس کرو گے اتنی مدت کے بعد اتنا اضافہ کر کے دو گے، اور وہ ایک زیادتی ہوتی ہے۔ اور اس سے جو پہلی قرض دار ہے، جو قرض لے رہا تھا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، اب وہ جب ڈبل کر کے دے گا وہ کہاں سے دے گا؟ یہ ایک زیادتی کا معاملہ ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اسلام کی تعلیمات مسلم سماج کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دینا بھی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے سے مراد ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو قرض حسنہ دے۔ تو یہ کیونکہ باہمی تعاون کی صورتحال ہے، ایک بر اور نیکی کا تعلق ہے کہ انسان اپنے غریب دوست کی مشکلات جو معاشی طور پر مشکل ہے اس کی آپ قرض حسنہ سے مدد کرتے ہیں اور اتنی اسے سہولت دیتے ہیں کہ جب وہ اسے آسانی ہو وہ قرض واپس کرے، آپ کوئی قید نہیں لگاتے۔ لیکن جو آدمی اپنا مال اس طرح کماتا ہے
کہ اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنے سرمایے کو وہ اس طرح انویسٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ میری اصل بھی محفوظ رہے اور مجھے اس پر لوگوں سے پیسہ بھی میں کماتا رہوں. یہ ایک ایسا طرز عمل ہے کہ اس سے چند لوگ تو پھر امیر ہو جاتے ہیں لیکن سارے لوگ غریب ہو جاتے ہیں. معاشرے اس سے تباہ ہوتے ہیں، ممالک اور قومیں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں معاشی طور پر، اور اس سے نقصانات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات سے یہ معلومات ہوتا ہے کہ سود خوری جو ہے یہ صرف ایک معاشی نقصان نہیں ہے، روحانی اور دینی طور پر اس قدر شدید اس پر وعید آئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف سود نہیں، ہم اپنے اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہم جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال تجارت بیچتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. اچھا، ان تمام حرام ذرائع سے حاصل کردہ رقم کو ہم نیک کاموں میں خرچ کر کے پھر اس امید پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، یہ کتنی بڑی غفلت ہے. یہ ایک ایسا تصور اور ایسا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں آ چکا ہے، اور یہ بالکل دین سے دوری کی بات ہے، اور دین کے جو تعلیمات ہیں، اصول دین ہے، ان سے بالکل یعنی معلومات کا نہ ہونا اور اسے نہ سمجھنے کا مسئلہ ہے. ایک بات تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پسندیدہ عمل ہے وہ نماز، روزہ، یہ جو بنیادی ارکان ہے. لیکن یہ بھی ساتھ فرمایا کہ کوئی آدمی یہ جتنے اعمال بھی کر رہا ہے لیکن اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس عبادات کی کچھ اس کا جو ہے اس کے اجر و ثواب تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ یہ بیکار چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی نے حج کرنے کے لیے آیا، اتنا اس نے سفر کیا، اتنا خرچ کیا، اور جب اللہ کے حضور یہ دعا مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں. کیوں؟ کہ اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اور اس کی جو جس کا جسم پرورش پایا ہے وہ حرام سے پایا ہے. تو اسلام کی تعلیمات میں بہت بنیادی چیز ہے کہ حلال، رزق حلال، اور اللہ کے رزق حلال کی تلاش کو بھی عبادت قرار دیا اللہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اسی طرح عبادت ہے جس طرح دیگر عبادتیں ہیں. تو اس طرح یہ تو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو بھی کمانا ہے وہ حلال ذرائع سے ہو، اور پھر صرف کمانا ہی حلال نہ ہو بلکہ جو خرچ کرنا ہے وہ بھی حلال طریقے سے ہو. آپ مالدار تو ہیں، اللہ نے آپ کو رزق کی محنت سے آپ نے کمائی، آپ کی فیکٹری بن گئی، آپ اب مالدار ہو گئے. ظاہر ہے کہ تجارت سے بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے کام، لیکن آپ جو مال آپ کو ملا ہے اسے اگر آپ اللہ کے لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے حقوق رکھے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق ہے، حق معلوم للسائل والمحروم. جو مانگنے والے ہیں، جو محروم المعیشت ہیں، تمہارے مالوں میں اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، مقرر کر دیا ہے، ان پر خرچ کرو. اسی طرح جو سود خور ہوتا ہے اصل میں بنیادی طور پر وہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو اس سے حالت اس قدر، جب آج ہمارا ملک آپ دیکھ لیجئے یا دیگر ممالک کے اندر جو کساد بازاری ہے اور جو ایک معاشی تفاوت نظر آتی ہے، اس کی بڑی وجہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ چند لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے انہوں نے سود پر کاروبار کر کے پوری دنیا کو غربت میں مبتلا کر دیا ہے. اور اس غربت کی وجہ سے انسان جو ہے آج بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہے. اس لیے اسلام نے یہ تعلیمات دی ہے کہ زندگی کے تمام جو چاہے آپ کی معیشت کا کوئی بھی نظام ہو تو سود سے وہ پاک ہونا چاہیے، اور انفرادی زندگی بھی جتنے بھی معاملات ہوں حلال پر مبنی ہوں. آپ کا جو بھی یعنی مثال کے طور پہ میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ میں اب تاجر تو نہیں ہوں، مزدور بھی نہیں ہوں، لیکن میرا ایک ادارے کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، میں یہاں ملازم ہوں. اب میں جو یہاں مزدوری کر رہا ہوں، ایک تعلیم و تدریس میری ذمہ داری ہے، اگر میں وہ بھی نہیں پوری کرتا تو یہ بھی میرا رزق حلال نہیں ہے. تو جہاں آدمی جس جگہ بھی کام کر رہا ہے، جس سے اس کے آمدن کے ذرائع ہیں، اسے چیک کرنا چاہیے کہ میں اس کے جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہوں، حقوق پورے کر رہا ہوں، پھر وہ میری جسٹیفیکیشن بنتی ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں، میں اس کا حقدار بھی ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آدمی جو اللہ نے رزق دیا ہے، اس رزق کے اندر جو مالدار ہے اسے دوسروں پر خرچ کرے، کہ اس کے ذریعے پھر اللہ اور تمہیں رزق دیتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بجا فرمایا آپ نے.
ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ایک ناگہانی صورت کا ہمیں سامنا ہے پورے ملک میں. آپ دیکھتے ہیں سیلاب کی وجہ سے بہت سے متاثرین اس وقت اپنے گھر بار سے دور اور مالی طور پہ جو ہے بہت ہی ایک اس وقت امداد کے منتظر ہیں. کیا فرمائیے گا اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت صاحب ثروت ہیں, لاکھوں کروڑ روپے ان کے پاس موجود ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے ان کے لیے اپنے مال کو پیش کریں؟ اس حوالے سے ترغیب ہم چاہتے ہیں آپ کی زبانوں تک جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حلال کا حصول ایک یا اکتساب مال میں حلال کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ کہاں پسندیدہ ہے. صحیح, یعنی حلال سے آپ نے کمایا ہو لیکن جب آپ خرچ کریں وہ حرام پر خرچ کریں تو اس کا بھی گناہ ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسراف پر, تبذیر اور فضول خرچی اور حرام چیز جو پہلے ہی حرام ہے آپ اس پر اپنا مال خرچ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. بے شک. اس کے برعکس فرمایا کہ سب سے پسندیدہ مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اللہ اکبر. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. اللہ رب العزت کی ذات کو تو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے, بے شک. یہ انسانوں کو اللہ کے جو بندے ہیں ان کی ضرورت ہے. اس لیے دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر ایک مضامین کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے نا, ٹھیک ہے نماز روزہ اس کے بنیادی حقوق ہے, لیکن یہ حق وہ ہے جو عبادت کا ہے, تعبدی امور ہے. اللہ ان کو معافی کر سکتا ہے. تمہاری نماز اور روزہ سے اسے کچھ نہیں پہنچتا, یہ لوگوں کو ہی پہنچتا ہے. یہ جو تم عبادتیں کرتے ہو یہ اس کا تمہیں فائدہ ہوتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. یہ جو تم اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہو اس کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ اس تو وہ پہنچتا ہے کہ تمہارا خلوص کتنا ہے. یہ قربانی بھی انسانوں کے لیے, گوشت انسانوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اور مال بھی جب فرمایا کہ مال تمہیں دیا ہے اس مال کو تم غریبوں میں خرچ کرو. وہ لوگ جو غرباء ہیں, مساکین ہیں, اس میں بیوہ ہیں, یتیم ہیں, مسافر ہیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور قرض دار ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں. اور آج جو ملک کے اندر صورتحال ہے, یہ ہر فرد جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خرچ کر سکتا ہے, اپنی ضرورت سے تھوڑا سا اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ کچھ خرچ کر سکے, تھوڑی سی اس کی گنجائش ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا اس وقت وطن عزیز میں ہر اس فرد کو کہ اتنی جس کی صلاحیت ہے, یہ نہیں ہے کہ جو ایک غریب ہے اور وہ 10 روپے ہی دے سکتا ہے, تو یہ بہت بڑی قیمت ہے. اللہ اکبر. ہمیں اس کی بڑی عمدہ مثالیں نظر آتی ہیں. جی بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا, یہ بڑا مشکل دور تھا, قحط کا دور تھا, مشکلات تھیں. حضور نے فرمایا کہ کون ہے اللہ اور اللہ کے لیے اپنی جان سے اپنے مال سے جہاد کرے, جس کی جو صلاحیت ہے وہ مال لے کے آئے. جی. ہمیں اس میں بڑی عجیب و غریب مثالیں نظر آتی ہیں. آج حضرت عمر کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, اور وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ ابو بکر اپنے سب کچھ گھر کا لے آئے, حضرت عمر اپنے آدھا مال اپنے گھر کے لائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاں بہت ہی مشکلات ہوتی تھیں اور جو مال ہوتا تھا وہ تو جمع ہی نہیں کرتے تھے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. کہا میں پیچھے کیوں رہوں, سارا دن ایک یہودی کے ہاں ملازمت کی, پانی نکالا, جو مال ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ملی, فرمایا ڈھیر پر آپ بکھیر دیں, سب پر بھاری ہیں. اور ایک اور طرز عمل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا جس میں گندم تھی اور اناج تھا, اور اس کے جو بہت بڑے کہتے ہیں کہ بعض روایات میں 60 اونٹ کے سے زیادہ اونٹ تھے جس پر یہ لدا ہوا تھا. اور مدینے کے تاجر اکٹھے ہو گئے کہ ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں, ہم دگنی قیمت دینا چاہتے ہیں, ہم دگنی سے بھی زیادہ قیمت دینا چاہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے, مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. سب حیران ہو گئے, فرمایا کون آپ اس سے زیادہ دے گا؟ فرمایا ایک ذات ہے, وہ اللہ کے رسول کی, میں سب یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ. تو آج اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہوا ہے وہ تمام تر ان غریبوں پر جو بے گھر ہو گئے ہیں, جن کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے, آج کھانے کے لیے محتاج ہے, ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور جو آج ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, چیزوں کو مزید مہنگا کر رہے ہیں,
اور ذخیرہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا بہت تعلیمات؟ ایسا یہ ظلم ہے، ایسی یہ زیادتی ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ کوئی سماج اس کو پسند نہیں کرتا، برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ ایسے افراد اور ایسے ادارے ایسا ناسور ہیں اس معاشرے کے لیے جو تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے بالکل کڑی سزائیں دینی چاہیے۔ وطن عزیز میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ذمہ دار ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ایسے مشکل حالات کے اندر جو معاشرے کے اندر کساد بازاری پیدا کرتا ہے، قحط پیدا کرتا ہے اور فقر کی کوششیں کرتا ہے، اصل میں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اور اجتماعی مفاد کو چھوڑ کر وہ انفرادی مفاد کی طرف آتا ہے، اور اس کی یہ تجارت بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کا کڑا محاسبہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں اسلامی اصول اور ہمارا معاشرہ، مختلف پہلوؤں کو کوشش کر رہے ہیں کہ آج اجاگر کریں، ان مسائل کی نشاندہی ہو اور پھر ان مسائل کو دور یا حل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب معیشت پہ ہی ہم رہیں گے، کیونکہ زیادہ تر مسائل معیشت ہی کے راستے جو ہے وہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے سرکاری، غیر سرکاری، نیم سرکاری اداروں نے بھی اپنے اداروں کی بڑی بھاری بھرکم رقوم کو بینکوں میں فکس ڈپازٹ کیا ہوا ہے، اور اس سے ان کو جو ہے وہ سود ملتا ہے، اور پھر اس کو وہ اپنے ادارے کے لیے بھی اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ کس حد تک مناسب عمل ہے؟ مناسب تو ظاہری بات ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ طریقہ بھی اس نظام کو مزید مضبوط کرنے میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ یہ سودی نظام کو مستحکم کرنے میں یہ سارے عوامل بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اصل میں بدقسمتی سے پوری دنیا کا نظام اس وقت جو معاشی نظام ہے سود پر مبنی ہے، اور سود اس قدر ہمارے معاشرے میں اس میں سرایت کر چکا ہے کہ بعض روایات میں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، اسی طرح سود بھی اسی طرح گردش کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اس سے بہت مشکلات ہو گئی ہیں اس کو اپنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، لیکن انسان کو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پوری کوشش کرنی ضرور ہے، اپنی کوشش جو ہے اس پر رہنا چاہیے۔ آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے وہ ادارے جو معاشی طور پر مستحکم ہیں، اور وہ بہت آسان ایک طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اپنی بچتیں ایسے اکاؤنٹ میں جمع کر لیتے ہیں جہاں بغیر محنت کیے انہیں چیزیں ملتی رہیں اور ان کا اضافہ ہوتا رہے، اور حالانکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آج آپ نے لاکھوں روپیہ جمع کرایا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج روپے کی جو قدر ہے وہ جس وقت جمع کرایا تھا وہ اس وقت تو 90% تھی، اب وہ 25% رہ گئی ہے، تو فائدہ کچھ نہیں ہوا، آپ کو نقصان ہوا ہے۔ صحیح۔ اگر وہی پیسہ اگر آپ کسی تجارت میں لگاتے تو سب سے بہتر تھا۔ اس کے لیے ہمارے یہاں بڑے عمدہ اصول ہیں، شراکت کا اصول ہے، مزاربت کا اصول ہے۔ اگر آپ خود محنت نہیں کرتے لیکن اپنا مال کسی کو دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر محنت کرے، تو ایک معاہدے کے تحت مزاربت کر لیجئے۔ بہت اچھے پڑھے لکھے، بہت اچھے ادارے، بہت اچھی کمپنیاں جن میں 100% اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا، جیسے ہم بلڈنگ بنانا ہے، اچھا کنسٹرکشن کا ہے، اچھا مال کو کہیں سے باہر سے لے کے آنا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ مال جو ہے باہر سے لائیں اور وہ ہو۔ تو اسی طرح بہت سارے ایسے ادارے، بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا آمدن اب ہمیشہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے اور اللہ رب العزت نے بھی جو ہمیں بتایا ہے کہ تجارت کے اندر برکت ہے، تجارت اسی چیز کا نام ہے۔ اگر مال تجارت اب میں لگائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ نے مال لگا دیا اور فکس ہو گیا، لیکن جب آپ مال تجارت میں لگائیں گے تو جو تاجر محنت کرے گا، جہاں سے خریدا جائے گا، جہاں بیچا جائے گا، سینکڑوں لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، اور مال یہ گردش کرے گا، خوشحالی کے کئی کھلیں گے، اتنے لوگوں تک مال پہنچے گا، اور جب واپس سمیٹ کے آپ کے پاس آئے گا تو کئی گنا بڑھ کر آئے گا۔ یہ اس میں برکت ہے۔ لیکن جب ایک آدمی فکس کر لیتا ہے، اس میں تو آمدن بڑھتی رہتی ہے، لیکن باقی لوگ اس کی آمدن بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، مشکلات ہوتی ہے، اور تقسیم دولت کا جو اسلام نظام چاہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اس لیے اگر ہمارے ہاں آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں نے، ملیشیا کے اندر یہ بہت اچھا ماڈل کامیاب ہوا، دارالسلام برونائی دارالسلام کے اندر، بار اسلامی ممالک کے اندر معاشیات، اسلامی معاشیات میں بہت کام ہوا ہے۔ اب اسی پر دیکھیے کہ یورپ کی ایک اسٹڈی آئی ہے، امریکن اور یو کے جو بینک ہیں کمرشل بینک، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بہت سارے کرپٹ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ سود پر قرض لے کے گاڑی بھی لے سکتے ہیں، مکان بھی لے سکتے ہیں، اور سب کچھ ہے، اور پھر ساری زندگی اسے ادا کرتے رہتے ہیں اور وہ پورا ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا، اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں ادا کر سکے اور سارے تقریباً آدھے سے زیادہ کمرشل جو بینک ہیں وہ کرپٹ ہو گئے اور انہیں اپنے جو اثاثے ہیں وہ بیچنے پڑے، ڈیفالٹ کر دیا۔ انہوں نے تحقیق کی کہ اس دوران یہ واقعہ جو ہوا ہے کون سے بینک ہیں جو بچے رہے ہیں، تو حیران ہوں گے آپ کہ ان کی اسٹڈی یہ تھی کہ جو کسی حد تک بھی تھوڑے بہت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہے تھے، جنہیں ہم آج کل اسلامی بینک کہتے ہیں، ان کی جو اسٹڈی تھی وہ سب سے زیادہ مضبوط تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچ گئے اس سے اور انہوں نے اپنی بچتوں کی حفاظت کی ہے اور وہ اپنے اسی طرح محفوظ ہے۔ تو اس سے آپ برکات آپ دیکھ لیجئے کہ آج کے معاشی دور میں محدود پیمانے پر بھی آپ نے اسلامی اصولوں کو اپنایا ہے تو اس قدر ہے۔ اگر ہم 100% اپنا لیں تو یہ آپ کی دیکھیے کہ جو ہمارے ملک کے آج مشکلات ہیں معاشی وہ بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کو ہم ذرا تھوڑا اپنے عزیز و اقربا کے حوالے سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سے صاحب ثروت گھرانے ایسے ہیں کہ جو اپنے عزیز و اقارب جو غربا ہیں ان میں مال اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ ان وقتی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ان کو دے دی، کوئی صدقہ خیرات کہیں پہ جا کے کوئی مدد کر دی۔ ہم اس حوالے سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کو کسی روزگار کے قابل بنائیں، اتنی رقم ان کو دے دیں کہ وہ اپنے عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے ہر روزگار۔ اچھا، یہ بھی چند لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ اور خیرات میں خیال رکھتے ہیں، بعض تو بالکل منہ موڑ لیتے ہیں کہ جناب ان سے اگر تعلق رکھیں گے تو لوگوں سے تعارف کیسے کرائیں گے کہ یہ چچا زاد ہے، یہ سگا بھائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیسے اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے اگر اس طرح کا؟ بہت ہی عمدہ موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ کچھ لوگ مل کر ایسے ادارے بنائیں جس کی مثال ہمارے معاشرے میں کم از کم ایک ماڈل ابھی بہت ہی اچھا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی ایک ایم فل کا مقالہ اسی موضوع پر کرایا کہ وطن عزیز میں بلا سود قرضے دینے والے کون کون سے ادارے ہیں۔ سرکاری طور پر احساس کا پروگرام، اور دوسرا اخوت کا، اور تیسرا کسی حد تک الخدمت فاؤنڈیشن یہ کام کرتی ہے۔ 3 اداروں کی بھی اسٹڈی آئی، میں نے دیکھا کہ اس میں اخوت کا جو نظام ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ وہ باصلاحیت کوئی فرد ہے تو اس کی تمام کوالیفیکیشن جانچنے کے بعد انہیں اتنی اماؤنٹ دے دیتے ہیں قرض حسنہ کے طور پر کہ مثلا کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ کلینک بنانا چاہتا ہے، وہ ایک ادارہ بنا لے، اسے قرض حسنہ دے دیں گے اتنا جتنی اس کی ضرورت ہے، پھر اس کی قسط لگا دیں گے، اس قسط میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ جتنی اماؤنٹ ہے اتنا وہ پیسے واپس کرے گا۔ اچھا، اسی طرح کوئی تاجر ہے، کوئی کاشتکار ہے، اس کے لیے فصلوں کے لیے اسے بیج کی ضرورت ہے، اسے وہ دے گئے تاکہ اس کی مدد کر سکے، اور پھر تاکہ وہ کاشت کرے لے گا، جب اسے منافع ملے گا اور وہ اصل واپس کر دے گا۔ اس سے ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے، یعنی انہوں نے جو قرض حسنہ لوگوں کو دیا ہے اس کی پوری رپورٹ آ چکی ہے، اور وہ ماشاءاللہ ان کی آمدن میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور کئی لوگوں نے اپنی پوری بچتیں اس ادارے کو بطور فی سبیل اللہ عطا کر دی ہیں تاکہ یہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور لوگ اس مدد سے اپنے معاشی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس ادارے کی اس طرح آمدن ہو رہی ہے۔ یعنی اگر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی سود لے گا تو وہ مشکل ہے، جو لے رہا تھا وہ دینے کے لیے مشکل ہے تو وہ سود کیسے دے گا، لیکن جب وہ مستحکم ہو جائے گا، آپ کاروبار اور پوری محنت کر کے پوری تحقیق کر کے اسے دیں گے تو وہ قرضہ بھی واپس کرے گا، اور جب وہ اس قابل ہو جائے گا وہ اپنی بچتیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا۔ تو اس طرح اداروں کی بڑی ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک ملکی سطح پر ایک ایسا بینک بنایا جائے، اب یہ خوشحالی بینک اور یہ ہیں، لیکن یہ جو مائکرو فنانس کا ان کا سسٹم ہے یہ بھی قرضے دیتے ہیں لیکن پھر قرضوں کے ساتھ تھوڑا سا سود لیتے ہیں۔ اگر اس کو ختم کر دیں، اور ملکی سطح پر جیسے بنگلہ دیش کے اندر ایک بینک نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، وہ مائکرو فنانس اس طرح کرتا ہے کہ وہ چند لوگوں کا ایک گروپ بنا لیتا ہے، مثلا ایک گاؤں ہے، یہ لوگ ہیں کاشتکار ہیں، انہیں یہاں ٹیوب ویل لگانا ہے، ان کی زمینیں 10 لوگ ہیں، زمینیں قریب ہیں، ان کا ایک گروپ بنا دیا،
اس پر 8-10 لاکھ جو بجٹ لگے گی ان کو لگا دیا، اب یہ خوشحال ہو جائیں گے، یعنی پانی مل گیا، ان کی وہ چیزیں بڑھ جائیں گی، اور ایک قسط لگا دی جائے کہ یہ پورا کر لیں۔ اتنے لوگوں کو جو کل مانگنے والے تھے آپ نے قابل بنا دیا کہ وہ اب کا دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اللہ تو یہ طریقہ اگر ہم بڑھا لیں گے اپنے معاشرے کے اندر، تو جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ ایسے لوگ پیدا کریں جو ہر وقت مانگتے رہیں، بلکہ ایسے لوگ پیدا کریں جو دینے کے قابل ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک المیہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کچھ بینکوں نے اس حوالے سے اپنی کاوشیں پیش بھی کی پاکستان میں ہی، بجائے اس کے کہ غرباء کو وہ قرض دیا جاتا، قرض حسنہ وہ عمراء کو دیا گیا، ان کے پیسوں میں بھی اور رقم میں بھی اور سرمایہ میں اضافہ ہوا، اور وہ جو قرض انہوں نے لیا تھا وہ لوٹایا بھی نہیں، معاف کرا دیا۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بڑے سرمایہ دار جو ہے وہ ایسے کمرشل بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، اور اس میں جو وہ سرکاری بینکوں حکومت پاکستان کا نقصان اور وہ پیسے بھی نہیں دیتے، اور جو اس میں کچھ وہ سود دیتے ہیں وہ بھی پھر معاف کروا لیتے ہیں۔ تو یہ اصل بھی تو بڑی معمولی، تو معاف اگر کرا لیں اچھی بات ہے، اس پہ ہم تو اس کے خلاف ہی بات ہے، لیکن جو اصل سرمایہ ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ اور وہ دیکھیے نا، جس وقت وہ پیسہ دیا گیا تھا اس کی ویلیو کیا تھی، کم از کم جو اس وقت اس کی ویلیو تھی وہی برابر کا دے دیتے، تب بھی بڑی بات ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ افراط زر کی وجہ سے جو ڈی ویلیو ہوتا ہے پیسہ۔ اب ہم اگر اس نقطے پہ آ جائیں ڈاکٹر صاحب کہ اسلامی قوانین کا عمل درآمد، اصول تو اپنی جگہ، لیکن جو قوانین ہیں اگر ان کی عملداری ہو صحیح طرح سے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ معاشرہ سدھر جائے؟ بالکل، دیکھیے کہ ہماری جو الحمدللہ وطن عزیز اسلامی نظریے پر قائم ہوا ہے، اور یہاں کا جو اس کا آئین ہے تقریباً اس کے تمام شقے اسلام کے مطابق ہے، اور بھرپور کوشش بھی جاری ہے، اور قرارداد مقاصد کے اندر اس میں یہ بات طے کر دیا گیا تھا کہ جو بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ ہمارے ہاں فیڈریشن کورٹ، اسلامی نجاتی کونسل، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کی شریعت بینچ نے بھی سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس پر جتنی بھی اپیلیں سرکار کی طرف سے آئی ہیں ان کو ریجیکٹ کر کے کہا کہ حکومت آج سے یہ وعدہ کرے کہ اپنے تمام نظام کے اندر سود کو ختم کرے گی۔ اس سے بڑا میرے خیال ہے کہ کسی ملک کے اندر اتنی بڑی عدالت نے، جو سپریم عدالت ہے، وہ اس کو حرام قرار دے کے آج کے لحاظ سے یہ تلقین کر رہی ہے کہ تم جو اسلامی معاشیات ہے اس پر اپنی پوری معیشت کو ڈیولپ کرو۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کم از کم آغاز تو ہم کریں۔ آغاز تو کریں۔ عوامی پریشر ہم بڑھا نہیں سکتے کہ ہم اس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے کہ جو سود ختم کرنے کے حوالے سے اپنا پروگرام پیش کرے گی؟ جی بالکل بالکل، ہمیں بڑھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے جو قرآن و سنت کے علمبردار ہیں اور اس کی بنیادی فکر کے حامل ہیں، اور اس معاشرے میں اس کا نفاذ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی تقاضا ہے۔ اس وطن عزیز کا بھی جو بنیادی مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر اس وطن عزیز کی جتنی عوام ہے اس کی بہتری بھی اسی میں ہے، ان کی خوشحالی بھی اسی میں ہے کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہو۔ آج ہم آئی ایم ایف سے تنگ اسی وجہ سے ہیں، جی اس کے سود کی رقم کی وجہ سے ہم آپ حیران ہوں گے کہ ایک گفتگو میں ایک بہت ہی جو بنیادی اس فن کے ماہر لوگ تھے اور بیوروکریٹ تھے، انہوں نے مجھے بات بتائی، میں حیران رہ گیا کہ ہاں کہ اس وقت جو بجٹ ہمیں ملا ہے اس میں سے تقریباً 70% جو پیسہ رکھا گیا ہے وہ پیسہ ہے جو ہم نے لوگوں سے قرض لیا ہے، سود پہ قرض، اس کو واپسی کے لیے رکھا گیا اس بجٹ کے اندر، اور 30% وہ پیسہ ہے جو ہم پوری ترقیاتی کام کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے نا، اپنے ملک کی بجٹ کا آپ کا اتنا بڑا حصہ جو سود ہم نے لیا ہے اس کی واپسی میں ہم دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم مزید بھی آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے آج ہی کے اس موضوع اور پروگرام میں، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے دوستو، ایک بریک ہے، آخری بریک ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے تو لب لباب آج کے موضوع کا آپ تک ہم پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک بار پھر پروگرام نور بصیرت پہ، اسلامی اصول اور ہمارا معاشرہ۔ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑا حل کی جانب بڑھیں گے، جکڑے تو ہوئے ہم ان تمام اغیار کے جو اصول ہیں جو بالکل متصادم ہیں اسلامی اصولوں سے، نقطہ آغاز کہاں سے ہوگا؟ کون
اس میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے؟ علماء کرام، ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں، یا پھر ہم اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں؟ کون کرے گا یہ آغاز؟ بسم اللہ کہاں سے ہوگی؟ بنیادی بات جس کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ علم سے کیا تھا. سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر انسان اور ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ جو اسلامی دستور زندگی ہے اس کی معرفت سے حاصل ہو، اسے اس بات کا احساس ہو، معلوم ہو کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسا آپ اپنی بڑی عمدہ بات کی کہ وہ لوگوں کا غصب کر کے مال لے لیتے ہیں اور رشوت سے مال لے رہے ہیں، اپنی محنت کے بجائے وہ مال چوری کا ہے، ڈاکے کا ہے، غصب کا ہے، اور جتنے بھی ناجائز ذرائع ہیں وہ اپنا حق سمجھ کے وہ مال جمع کر رہے ہیں. انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی آفات ہیں، کتنی گناہ ہے، اور اس کا بنیادی حلال اور حرام کا علم نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. چند بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ جو دینی تعلیمات ہیں نا، دین یہ نہیں ہے کہ اپنے مطلب کا پیکج لے لیں آپ جو آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ جو جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی مشکلات آئیں گی اس کو چھوڑ دیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب دین تم نے دین اسلام کو اختیار کیا ہے تو پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے 24 گھنٹوں کی زندگی جو روزمرہ ایک دن کے لحاظ سے جو آپ گزارتے ہیں آپ اس کا محاسبہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے آج کے معمولات کیا ہیں، کھانے کمانے اور خرچ کرنے میں آپ نے کیا انداز اختیار کیا ہے، اور اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں انہیں کتنے تعمیری کاموں میں آپ نے استعمال کیا ہے. آپ کی سوچ، آپ کا عمل کس قدر مثبت ہے، اس سے دوسروں کو کس قدر فائدہ ملا ہے، اور آج کا آپ کا جو زندگی کا یہ لمحہ گزرا ہے یہ اس کائنات میں کس قدر مفید تھا کہ آپ کی زندگی کو بھی فائدہ ملا ہے اور دوسری انسانیت کو بھی فائدہ ملا ہے. یہ اگر طرز عمل ہم اختیار کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا دوسروں سے، بالکل اس سے وہ محفوظیت میں آ جاتا ہے. ہر آدمی اگر احتساب کرنا شروع کر دے کہ آج کے میرے اس طرز عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو اور میں نے کسی کو کیا فائدہ پہنچایا ہے، اگر یہ طرز عمل اختیار کرے تو دوسروں کی پریشانیوں اور دوسروں کو مصائب کا حصہ نہ بنے بلکہ ان کے لیے رات کا حصہ بنے. یہ بڑا بنیادی فلسفہ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دین جو ہے نا کچھ چند چیزوں کا نام نہیں ہے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں یہ لباس پہن لوں، میں نماز اور حج کر لوں، میں روزہ رکھ لوں. زندگی کے تمام ادوار میں، تمام شعبوں میں میرا طرز عمل کیا، یہ دین ہے. میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، زوجین کے حقوق، اس کائنات کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اس ماحول میں جب رہ رہے ہیں اس ماحول کی خوبصورتی اور خوبصورت بنانے کے حقوق. میرا ہر عمل جو ہے مجھ سے ایک ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے. اس تقاضے کے مطابق اگر میں زندگی بسر نہیں کرتا تو میں جو زندگی میں میرے آنے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائی کہ ایک پٹی ہمیں یہ پڑھا دی گئی ہے کہ آپ نے کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہے جو کچھ بھی کر رہا ہو. اب غلط کو غلط کہنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارے بہت ہی قریبی رشتہ داروں میں ایک شخص نئی گاڑی لیتا ہے، ایک بڑا عالیشان مکان تعمیر کرتا ہے، ذرائع اس کے معاش جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں اور اس میں ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کمرہ بھی تعمیر کر سکے. ہم جاتے ہیں، مٹھائی لے کے جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا کہ بھائی ہمیں بھی بتائیے کہ آپ نے کس طرح سے حاصل کیا. اگر طریقہ حلال ہے تو ہمیں بتائیے، اور اگر حلال نہیں ہے تو کچھ خدا کا خوف کیجیے. کیوں نہیں کہتے ہم؟ بہت بنیادی بات آپ نے ذکر کی. میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید میں 2 اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، ایک معروف کی، ایک منکر کی. جی. اس لیے جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کیا تو امت کا یہ فریضہ اور مسلمانوں کا یہ فریضہ یہ ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مرد مومن، مرد عورتیں، اب کوئی فرد نہیں چھوڑا ہے معاشرے کا، دونوں جنس کا ذکر کر دیا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ بھلائی، معروف، جو بھی بھلی بات ہے نا اس کی تلقین کرتے ہیں، اور منکر جو ایسی چیز ناپسندیدہ عمل ہے اسے روکتے ہیں اسے. یہ میرا فرض ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج ہم
جو ہے کسی کی بھلائی پر اس کی خوشی کا اظہار کرے، لیکن یہ بھی بتائیں کہ اس کا یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ جو خوشی تم حاصل کرو گی مصنوعی خوشی ہے، تمہارے اپنے مال سے نہیں ہے، بلکہ یہ وبال ہے تمہارے لیے۔ تو اسی طرح ہم نہی عن المنکر جو ہے اس کا فریضہ ہم نے چھوڑا ہے۔ معروف کی تحسین ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی حد تک کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن اسی طرح جو منکر ہے اس سے روکنا، اس کی بتانا، اس کو اطلاع دینا، اگر اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے اسے واضح کرنا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ایک خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ رشتہ دار آپ سے قطع تعلق کی کر لیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ جیلس ہیں، حسد کر رہے ہیں ہماری اس خوشی سے۔ اب جب یہ احتمال ہو کہ آپ وہ صلہ رحمی بیچ میں نہ رہے، کیا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ قطع تعلق بھی نہ ہو اور مناسب بات ان تک پہنچ بھی جائے؟ اس کے لیے بھی قرآن مجید نے بڑا عمدہ اصول دیا ہے کہ ایک تو بہت ہی اصول ہے کہ حکمت، مومن جو ہے وہ حکیم ہوتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے زندگی کو کسی بھی مرحلے میں حکمت کو نہیں چھوڑنا۔ ایک بڑا ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ایک قریبی رشتہ دار ہے، آپ اس سے بڑے ہیں تو آپ نے کیا لہجہ اختیار کرنا ہے، چھوٹے ہیں تو کیا کرنا ہے، یہ حکمت کے تقاضے ہیں۔ یہ بات آپ نے کس انداز سے تلقین کرنی ہے۔ باپ ہے تو اس کا انداز اور ہوگا، بیٹا ہے تو اس کا اور انداز ہوگا۔ باپ ایک بڑا ہے وہ تھوڑا سا تحدید بھی کر سکتا ہے، تعدیب بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کا بھی حق ہے، آپ اس کے متحد ہیں اور پرورش پا رہے ہیں، تربیت کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن ایک استاد ہے، ایک حکمران ہے، ایک ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ اگر آپ گفتگو اس طرح کریں گے جو اس کے مزاج اور ماحول و حالات اور اس کے تقاضے کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ آپ کی نصیحت بھی الٹ ہو جائے گی۔ اس لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دعوت دیتے اور بھلائی کا کام کسی کو نصیحت کرتے ہوئے بھی حکمت کو پیش نظر رکھا ہے، اور اس حکمت کے ساتھ دوسرا پوائنٹ ہے کہ دل سوزی بھی ہو اس کے اندر، موعظۃ الحسنہ، آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر خلوص ہو، اور خلوص تب پیدا ہوتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں کو تو آپ تلقین کر رہے ہیں اور خود آپ عمل نہ کر رہے ہو۔ خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ پہلے خود آپ عمل کر رہے ہوں، اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ وجادلوا باللتی ہی احسن، اور آپ دیکھیں کہ پھر بھی وہ بات نہیں مان رہا، آگے سے دلائل دے رہا ہے، آپ بھی دلائل دیجیے، لیکن اصل بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر بات جو ہے اثر نہیں ہے تو پھر آپ الگ ہو جائیے، پھر اس کا بات کا خدشہ ہے کہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، بلکہ گمراہی سے بھی آگے کہیں دین اسلام سے پھر نہ جائے۔ اس لیے تلقین آپ نے اپنا کام پورا پہنچ دیا کہ آپ نے حق بات اس تک پہنچا دی۔ سوشل پریشر کتنا اہم ہوتا ہے، یہ جو معاشرے کا ایک دباؤ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کوئی شخص امیر ہے یا غریب ہے، اس نے نکاح کا اہتمام تو کرنا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ نکاح کے موقع پہ چاہے وہ خاتون کی طرف سے یا مرد کی طرف سے اس بات کی جو جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ جو شخص جو مال و متاع پیش کر رہا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، اگر وہ اس کے ذرائع سے حلال ذرائع سے زیادہ ہے تو بڑے احسن طریقے سے اس کو انکار کر دیا جائے، اور یہ انکار اس پہ اتنا ایک پریشر بن کے جو ہے وہ اس کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن جائے۔ بالکل، یہ ہم بعض ایسی برائیاں ہیں جو معاشرے کے اندر اس پر اظہار کا یہی طریقہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے کہ پورا جو سوشل پہلو ہے یا معاشرتی دباؤ ہے، کیونکہ معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو اس لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے نا کہ کوئی بڑا خاندان قبیلے کا سربراہ، اس پر وہ چوری کا الزام کبھی قابل مطلب ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، کہ وہ یہ کام کر نہیں سکتا کہ معاشرے میں اتنا بڑا رتبہ حاصل ہوتا ہے، اس پر کوئی الزام بھی لگائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنا گھٹیا کیوں کرے گا کام جتنا مالدار پہلے ہے۔ اسی طرح یہ سماج کے اندر جو بڑا اہم کردار ہے کہ سماج اپنا تمام تر ذمہ داری اختیار کرتے ہوئے ایسے افراد جو معاشرے میں نقصان یا مسائل پیدا کرتے ہیں پورا دباؤ ان پر ہو اور وہ اس کام سے باز آ جائیں، اور یہ بڑا اہم چیز ہے۔ یہ ہمیں سیرت رسول سے بھی پتہ چلتا ہے اور پورے مسلم معاشرے میں یہ پتہ چلتا ہے، اور آج بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ پھر معاشرہ بھی ان اسلامی اصولوں سے آگاہ ہو، تب وہ چیز کر سکتا ہے۔ اگر خود ہی وہ آگاہ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے گا ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے۔ اس لیے سماج کے اندر بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ حق کو حق کی سمجھ ہونی چاہیے، حق ہے، پھر وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس شعور کی فراہمی میں والدین کا کردار سب سے اہم ہے۔ جی بالکل، خود تعلیم کا علم میں بصیرت ہونا،
اہل علم ہونا. ڈاکٹر صاحب یہ علم نافع سے کیا مراد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا رہی. یہ وہ کون سا علم ہے جو نفع پہنچاتا ہے؟ جی علم نافع یہ ہے کہ پہلے تو جو آپ نے علم کی معرفت حاصل کی ہے خود اپنی ذات کو کتنا اس سے آراستہ کیا ہے. یعنی آپ کہیں کہ یہ صاحب علم ہے لیکن کام وہ ایسے کر رہا ہو جو جاہل سے بھی بدتر ہو تو اسے کون صاحب علم قرار دے گا؟ تو اگر اپنی ذات سے یعنی اپنی ذات کو اس علم سے آپ نے فائدہ نہیں پہنچایا وہ علم نافع نہیں ہے. اور پھر دوسرا مرحلہ ہے کہ جو علم تمہیں عطا ہوا ہے یہ دوسروں تک پہنچائے پھر وہ نافع بنتا ہے. اس لیے میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ معلومات تو رکھ لیتے ہیں لیکن معلومات یا علم کا جو کنسیپٹ ہے نا معرفت الاشیاء کما ہیا اور معرفت النفس یعنی شعور ذات اور جو تشکیل ذات ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اگر انسان اب اس علم سے خود استفادہ نہیں کرتا تو دوسرے کو کیا استفادے کا موقع مہیا کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اور حضور نے یہ بھی بار بار دعا فرمائی ہے کہ اللہ مجھے وہ علم عطا کر دو نافع ہو اور اس علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو نفع بخشنا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے رہنمائی فرمائی بلکہ بھرپور رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب سیرت شعر میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ سیرت کے حوالے سے. اور ہمارا یہ پروگرام نور بصیرت آپ کی رہنمائی ہمیں درکار ہوتی ہے. مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. اسلامی اصول اور ہمارا معاشرہ اس پہ ہم نے آج بات کی ہے. میں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے یا جو ہمارے طلباء ہیں چاہے وہ طالبات یا طلباء ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میڈیا کا مؤثر اور مفید استعمال ناگزیر ہونا بھی چاہیے. لیکن اسی میڈیا نے بعض ایسی زندگیاں ہمیں دکھائی ہیں کہ جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. جو رہن سہن بعض لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں جس طرح آرام دہ ان کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے لیکن در حقیقت دیکھیں کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں کیا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. ہاں اگر اسلامی اصولوں سے مزین ہے آپ کا جیون اور آپ کی زندگی میں اگر اس کے بعد ایک مال و متاع ہے صاحب ثروت ہیں آپ اور وہ زندگی آپ جی رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر غلط ذرائع سے کچھ چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں بظاہر وہ آپ کو نعمتیں لگ رہی ہیں لیکن در حقیقت وہ وبال ہے اور پھر اسی وبال کو آپ منتقل کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرف. انسان اپنی ذات سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اگر حرام رزق آپ ان کو دے رہے ہیں یعنی ورثے میں آپ ان کو حرام رزق دے کے جا رہے ہیں تو آپ سوچئے نہ ان کی دعا قبول ہوگی نہ ان کی زندگی میں کوئی اچھا کام کوئی نیکی ان کے کام نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں آئے گی. تو کیا آپ نے اچھا کیا ان کے ساتھ؟ دوستو یہ باتیں سوچنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے خاص طور پہ ہمیں ایک دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا ایک موقع فراہم کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته